बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो हमारा हमेशा किसी एक डॉक्टर शख्सियत के साथ होता है आपकी सहूलतों और आसानी के लिए। लेकिन रात को मेरे कप्तान ने जो तकरीर की उसके बाद ये हक़ बनता था कि इस कप्तान के फ़ैसले पे कि उन्होंने इत्तेमाद का वोट जो है वो उन लोगों से लेना है। अब इस बात पे मेरी पकड़ ना कीजिएगा, माफ़ी दीजिएगा, जहां 20 वोटों का फ़र्क था और वीडियो जो थी वो सरे आम आ चुकी थी, बल्कि बहुत से चैनल्स ने तो नाम भी उन 4-5 लोगों का चला दिया था। वो अपने ज़मीर की आवाज़ को फॉलो करते हुए उन्होंने अपना इरादा बदला और उन्होंने हफीज़ शेख की बजाय वोट डाला गिलानी साहब को। ये बहरहाल उनकी चॉइस है, ये रिश्वत है, ये रिश्वत सतानी है, ये ज़मीर की आवाज़ है, ये जो कुछ भी हो, ये बहरहाल हमारी रियासत की सच्चाई भी है और हमारी रियासत की सच्चाई के साथ साथ ये दुनिया भर में कहीं ना कहीं होता होगा। मैं नहीं कहता कि सिर्फ हमारे यहाँ ही होता है, लेकिन ये हमारे कायदीन हैं और ये हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, यानी कि कानून बनाने वाले। इन लोगों से आपकी अगर तवक्को हो कि ज़ैनब केस में शरीयत के अंदर कानून साजी की जाए, अच्छाई बुराई का फ़र्क किया जाए, मेरे ख्याल में ये आपकी ज़्यादती है। क्योंकि आपको ख्याल करना चाहिए कि ये लोग यहाँ तक जब पहुँचते हैं तो वो सीढ़ियाँ जो हैं वो देने वाले हम, मैं और आप हैं अपने वोट के ज़रिए। लेकिन जब हम बात करें कोई ऐसी कि जनाब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हम पे हर तरफ से तोप आती है कि जनाब ये शरीयत है, ये सच है, ये गलत है, ये मकरूह है, ये फलाना। गौर फरमाइए, पिछले साल दिसंबर में हमारे एक यहाँ पे पैनलिस्ट ने, जिनका नाम है जनाब सैयद अली जैदी साहब, उन्होंने एक बयान किया जो कि परसों हमने फिर सुना क्लिप, और हमारे तोते जो थे वो सबसे सफ़ेद हो गए। क्लिप सुनिए ज़रा। के लिए कोई बेहतर नहीं होगी, यानी कि थोड़ा मुश्किल साल है 21 हुकूमत के लिए भी और मुल्क 21 पाकिस्तान या के 20? 2021। तो जो इमरान खान की कुछ किस्मत की लकीर भी ओवरलैप है, तो दोनों चीज़ें सात चीज़ें मैच कर रही हैं। तो जो मेरा इल्म कहता है कि ये मुश्किल वक्त होगा हुकूमत के लिए, इमरान खान के लिए 21 का जुलाई तक, और बिल्कुल इसमें इम्कानात मौजूद हैं कि हुकूमत जा सकती है या इमरान खान जा सकते हैं, माइनस इमरान खान भी हो सकता है, हो जाए, ये भी हो सकता है। दोनों चीजें, या मुकम्मल सेटअप और नया सेटअप, यानी कि अगले साल के मिडिल में जाके इलेक्शन की इम्कानात मौजूद हैं। क्योंकि आपको बहरहाल हुकूमत जाती ही नजर आ रही है इन एनी केस। तकरीबन मेरे इल्म के मुताबिक 80% तो हुकूमत जुलाई, क्योंकि तीसरा साल इन पर बहुत भारी है। मेरे इल्म यही कहता है कि अगर ये जुलाई निकालते हैं तो फिर बच जाते हैं। जुलाई क्रॉस कर गए, इमरान खान को कुछ नहीं हुआ, हुकूमत को कुछ नहीं हुआ, फिर ये पूरे हैं। मेरा इल्म ये कहता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7 महीने है कि इस सेटअप को, ये उनसे सिस्टम को समेट दिया जाएगा। इम्कान ये है, और खुद अपने हाथों से ही इम्कान ये है कि इमरान खान साहब खुद ही कहेंगे। हाँ जी, और कोई मेरा ख्याल ये है, जायचे में मेरा ये ख्याल है, इम्कानात मौजूद है कि और कोई चारा रहेगा नहीं। इस तरह के मेरा इलेक्शन नजर आते हैं, इम्कानात हैं, यानी कि बाय द एंड ऑफ 21 आप फरमा रहे हैं कि शायद इलेक्शन हो सके, क्योंकि जो हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है, हुकूमत जाती नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ हुकूमत जाने के भी इम्कानात मौजूद रहेंगे। इश्ताल अंगेजी, यानी कि मेरा इल्म ये कहता है कि और कोई चारा ही नहीं है इसके सिवा के सिस्टम को समेटा जाए और नए सेटअप की तरफ जाए। आपने इनकी सारी बातें सुनी। जैदी साहब ये जब बात कर रहे तो जाहिर है किसी को, मुझे तो कम से कम यकीन नहीं आ रहा था कि अगले साल ये होगा, क्योंकि ये पिछले साल दिसंबर की बातें हैं। 8 से 20, 21, 22, 23 दिसंबर तक के 2 प्रोग्राम है जिसमें ये बातें की थी। और आगा बहिश्ती भाई भी और अबू बकर भाई भी, दोनों जो आज हमारे मेहमान हैं जैदी साहब के साथ, उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि मामलात बहुत आला और बाला होंगे। लेकिन एक दिल में खलिश आज ज़रूर मेरे आती है कि अगर जो लॉन्ग मार्च है वो फैसला किया गया है कि वो आनी है, और वो तकरीबन 1 माह के बाद, अभी माह के करीब का वक्त है, उसमें चलना है। तो अगर हुकूमत ने कल परसों नहीं होना तो फिर लॉन्ग मार्च किसके हक या खिलाफ होगा, ये पैराडाइम्स आज बात करेंगे। हमारे पास अली जैदी भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम जैदी भाई। वालेकुम सलाम। आपका तुक्का बड़ा अच्छा लगा।
سر تو آپ نے بار بار کہا کہ میرا علم یہ کہہ رہا ہے، یہ بات بڑی خوبصورت ہے، ایک چھوٹے بھائی کی طرح یہ میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں. ابو بکر صابر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب آپ نے پتہ نہیں آج کیا کہنا ہے. آغا بہشتی ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے. آغا بہشتی، آپ سے شروع کروں گا. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ کل میرے کپتان نے لینا ووٹ آف کانفیڈنس اس بات سے بالا ہو کے کہ وہ لوگ جو کہ جنہوں نے ووٹ میرے کپتان کے خلاف دیے، ظاہر ہے اسی لیے کپتان کو یہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ لینا پڑ رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کل وہ لوگ پھر ایک دفعہ پھر اپنے ضمیر کی آواز پہ جاگیں گے؟ کوئی سودے بازی ہوگی، کوئی یو ٹرن ہوگا، کوئی ہوگا نہیں ہوگا، یا میرا کپتان فارغ ہے اور الیکشن نیا ہوگا؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس بات کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت من الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. دیکھیں بلال بھائی، علم فلکیات کی روشنی سے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ جو کل کا ایک یوسف رضا گیلانی کا ایک سیٹ جیتنے سے مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا پاکستان، جبکہ سینٹ کے الیکشن پاکستان تحریک انصاف یہ جو موجودہ الیکشن ہے جیت چکی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کے ستاروں میں کسی قسم کی گردش نہیں ہے. حکمرانی کے رشتہ، حکمرانی کا عدد موجود ہے. کل جب آپ دیکھیں گے، آپ دوبارہ لے لیجئے گا، میں کھل کے بتا رہا ہوں آپ کو، کل جب آپ اعتماد کو ووٹ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ واہ واہ کریں گے. عمران خان اپنے پوزیشن پہ برقرار ہے. یار بشتی آغا بات سنو، مطلب کل واپس ووٹ جو ہے وہ کانفیڈنس کا آ جائے گا تو وہ ضمیر واپس جاگ جائیں گے کیا؟ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ پہلے ایک ضمیر ہو، پھر پیسہ ضمیر کو بدلے، پھر پیسہ ضمیر کو بدلے گا کہ ضمیر کو جگائے گا. مطلب یہ سمجھ سے باہر ہے میرے بات نا. وہ ہار چکا ہے یار، وہ اسلام آباد کی سیٹ ہار چکا ہے. دیٹ مینس کہ پارلیمنٹ جو ہے اپر ہاؤس میں کانفیڈنس نہیں ہے. دیکھیں میں اس میں بیس تو نہیں کروں گا، میں آپ کو علمی رائے دوں گا. اسلام آباد کی ایک سیٹ خاتون کا بھی تھی، وہ جیت چکی ہے، اس کی بھی تو بات کریں. اگر ایک سیٹ ہار گیا تو میں اس سے وہ سیاسی بات ہے، میں سیاسی بات نہیں کروں گا، یہاں علمی بات کروں گا. ٹھیک، علمی بات یہ ہے کہ کل عمران خان کا حکمرانی کا سیارہ چھتیس گڑھ میں موجود ہے، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. نہیں پریڈکشن کرتا ہوں میں، ایسے سیاسی بیانات میں نہیں دیتا یہ ہوگا تو جولائی تک گزارا تو اگلے دفعہ یہ ہوگا، اپریل تک یہ ہوگا، مئی تک یہ ہوگا، دسمبر میں یہ گزارا والی بات نہیں. کل کی بات کرے، کل عمران خان اپنے اعتماد کل کا پرٹیکولر دن عمران خان کے لیے اچھا ہے، بالکل اچھا ہے. یہ سال مکمل کرے گا، اگلے سال بھی مکمل کرے گا، اگلے سال بھی مکمل کرے گا. الیکشن تک عمران خان کا ستارے میں کوئی گردش نہیں ہے. بلال بھائی آپ کے پروگرام میں ہمارے والے کیوں نہیں چلا؟ تو پچھلے کئی دفعہ تو لوگوں نے پیشن گوئیاں کیے تھے کہ یہ جون میں چلے جا رہے ہیں، مئی میں چلے جا رہے ہیں، اگست میں چلے. 2018 میں بھی تو اس کو کئی دفعہ فارغ کر چکے تھے. ہم سیاسی بیانات دیتے، وہ تو ہمارے چلاتے نہیں، آپ لوگ ایک ہی بیان چلاتے ہیں. یہ پریڈکشن کیا کیا عمران کی اس کا مطلب لانگ مارچ جو ہے وہ ہوگا عمران کے خلاف؟ لانگ مارچ ہو نہ ہو کچھ بھی، یہ تو میں نہیں جانتا، وہ ایک سیاسی بات ہوگی. میں علمی رائے دے رہا ہوں. عمران خان اپنے اقتدار میں رہے گا، موجود ہے انشاءاللہ. ستارے کہہ رہے ہیں عمران خان کے لیے کوئی آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں آقا بہشتی، یہ نیمرولوجی پہ ہے یا سٹارز پہ ہے؟ اسٹار پہ، عبرانی علوم کے اسٹار. ایسٹرولوجی اگر اوریجنل کوئی ہے تو میں ہوں ایسٹرولوجی کا. میں نے پڑھا ہے 10-15 سال یہ علم ستاروں کی کیفیت. یہ جتنے جنتری آتے ہیں نا یہ بازار میں، یہ سارے میں دیکھتا ہوں، آخر میں چیک کرتا ہوں. یہ نئے ہیں اس بات ستاروں کی موومنٹ مجھ سے تصدیق کرا کے جنتریاں چھپتی ہے. اچھا میرے ساتھ رہیے گا ابو بکر. آپ کے پاس آخر میں اس لیے آنا ہے کیونکہ آپ کی بات بالکل مختلف ہے. ابو بکر آپ نے بھی کہا تھا کہ جناب کمال کچھ نہیں ہونا، لیکن یہ تو فل فلیج ایک یو ٹرن ہوا نا. خان کو امبیرسمنٹ کا مقابلہ کرنا پڑا ہے. نہیں یہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ 3 سال کا جو پیریڈ ہے اس میں پاکستان آہستہ آہستہ ترقی کی طرف جائے گا اور عمران خان کے اوپر پریشر بنے گا، اپوزیشن بنے گی. جب میں پہلے آیا تھا اس وقت تحریک چل رہی تھی، بڑی پی ڈی ایم کی بڑی پرجوش چل رہی تھی. آپ نے پوچھا تھا، میں نے کہا تھا اس تحریک کا کچھ نہیں بنے گا اور عمران سروائیو کر جائے گا. جو پہلا فیز تھا ایجیٹیشنز کا، جب جلسے شروع کیے تھے اپوزیشن نے، تو اس میں سروائیو کیا عمران خان نے. ٹھیک ہے، اب یہ دوسرے فیز میں اب انہوں نے یو ٹرن لیا اپوزیشن نے، تو اب یہ سینٹ میں آئے ہیں. سینٹ میں بھی اب
گورنمنٹ کی سیٹیں زیادہ ہوئی ہیں, وہ سینٹ میں اکثریتی حکومت میں بنے ہیں. یہ پروپیگنڈا ایک سیٹ ہارنے سے ہمارے علم کی نفی نہیں ہوتی. اگر نفی نہیں ہوتی تو جی. کل بیچارہ کیوں لے گا پھر ووٹ آف کانفیڈنس؟ اچھا, اب ووٹ آف کانفیڈنس پہ بات آ جائیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس میں کل کا دن عمران خان کے لیے بہترین ہے اور وہ کانفیڈنس میں کامیاب ہوگا. اور آپ کے خیال سے خان صاحب نے کسی سے پوچھ کے یا سوچ کے کیا؟ نہیں, میں بتاتا ہوں کہ آپ طول بلد اور عرض بلد لیں اسلام آباد کا, وہ 33 ڈگری پہ ہے. اچھا. ٹھیک ہے, گوگل پہ جا کے جی. سرچ کریں. اور عمران خان کے ذائچے کی جو ڈگریاں آ رہی ہیں وہ بھی 33 ہیں. اور اسلام آباد اور عمران خان لازم و ملزوم ہے کل کے لیے. جی, کل کے لیے نہیں, یہ اگلے 5 سال کے لیے میں بتا رہا ہوں. یہ 33 ڈگری ہے. لیکن 33 6 بنتا ہے. 6 آپ ہمیشہ کہتے رہے کہ یہ انلکی ہے. نہیں, 33 ڈگری یہ جو پیمائش ہوتی ہے نا جغرافی طور پہ, وہ اسلام آباد کی لوکیشن جو ہے وہ 33 ڈگری. تو پھر اگر اتنی لکی تھی تو عمران کو امبیرسمنٹ کیوں لینی پڑی وہاں پہ؟ نہیں, یہ تو نہیں ہوتا, یہ تو دنیا ہے نا, اس میں اسٹرگل ہے. اس میں تو تندی بادے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. یہ تو کل بادی مخالف ہوا چلے گی کہ نہیں؟ یہ مخالف ہوا چلے گی لیکن اس میں عمران کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی. مارجن سے یا نہیں, اپنی جتنی سیٹیں وہ لیں گے, وہ ہیں تھوڑا بہت 19-20 کا فرق پڑ جائے گا لیکن وہ سروائیو کریں گے. ہاتھ دکھانے کے بعد بھی کچھ کوئی ایسا شخص ہوگا. اچھا, اس کا جواب آپ نے نا علم سے دینا ہے, اپنی رائے سے نہیں, علم سے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ جن کے ضمیر زندہ ہوئے تھے کل پرسوں چوتھ کی جو بات ہے, کل پھر زندہ ہوں گے یا مردہ ہو جائیں گے؟ کیونکہ کل ہاتھ اٹھانا ہے. جی, کل میں آپ کو بتاؤں کہ جو مون ہے نا, مون سیارہ مریخ کے ساتھ جو ہے نا بالکل الائنمنٹ ہوئی ہے, جس کا مطلب ہے آرمی جو ہے, مریخ سے ہم آرمی کو پڑھتے ہیں, آرمی, مون, عمران خان, اسٹیبلشمنٹ, یہ سب جو ہے نا پریشر اس کا رہے گا. اور دیکھیے گا اس کا رزلٹ کیسا آتا ہے. یعنی کہ سارے ایک پیج پہ ہیں, سوائے ایک پیج پہ. حفیظ صاحب ایک پیج پہ نہیں تھے. جی, وہ ڈفرینٹ سٹوری تھی. حفیظ صاحب کے پلانٹس جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ویک تھے, بہت ہی زیادہ ویک تھے. جناب علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے, درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر. جو انہوں نے ابھی بات کی ہے اسلام آباد والی, تو اس بات کی اگر آپ علمی طور پر دیکھیں تو نفی بھی کی جا سکتی ہے کہ بہت سے لوگ جن علاقوں میں حکمران ہوتے ہیں پھر انہی علاقوں میں قید بھی ہو جایا کرتے ہیں اور زوال, ایک بہت بڑی مثال ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلام آباد کے لیے عمران خان ہی رہے گا. تو لیکن ایک چیز, 2-3 چیزیں میں اپنے علمی طور پر وضاحت کرنا چاہوں گا. کہہ رہے ہیں یا نیمرولوجی پہ کہہ رہے ہیں؟ میں نیمرولوجی پہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں ایک علمی چیز کی آپ کو وضاحت کرنا, کیونکہ میں آپ کو اپنے علمی, جیسے انہوں نے بتایا کہ فلاں ستارہ کہاں ہے, فلاں ستارہ کہاں ہے, تو اس بنا پر ہم یہ نتائج دے رہے ہیں. تو جو میرا علم اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ عمران خان کے جو ہاتھ ہیں اس پر قسمت کی لکیر اوور لیپ ہے اور زندگی کی لکیر اوور لیپ ہے. اور تیسری انتہائی اہم چیز یہ ان دونوں چیزوں کے میں آپ کو بھی مطلب بھی بتاؤں گا. اور تیسری چیز یہ میں آن ایئر سب دوستوں سے, اداروں سے معافی مانگ کر, آن ایئر معافی مانگ کر یہ میں بتا رہا ہوں کہ ان کے بالکل تو کسی ادارے کی دل آزاری نہ ہو. جی بالکل بالکل. تو ان کی لائف لائن کے ساتھ ایک سپورٹنگ لائن ہوتی ہے جو یہ جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو لوگ پس پردہ مدد کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. تو وہ ان کی اب مدھم پڑ گئی ہے. وہ مدھم پڑ گئی. ہاں جی, جو ان سے ان کے پس پردہ دوست کہہ لیں یا سپورٹر یا جو بھی آپ نام دے لیں, سیاسی بات یہ ہرگز نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب بھی ہو سکتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی ہو سکتی ہے, ان کی اپنی مسز بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, دوست احباب جو بھی ہیں. تو وہ اس کی ماند پڑ گئی ہے, مدھم ہوئی ہے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی سپورٹ سے وہ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ان کی اب سپورٹ میں کمی آ رہی ہے. ہاتھ کی لکیروں کی بات, ہاتھ کی لکیروں سے میں اب آپ کو بتا رہا ہوں. اور قسمت کی لکیر اوور لیپ سے کیا مطلب؟ اوپر نیچے, ایسے اوپر نیچے. اس کا کیا مطلب؟ یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ یہ اچھی علامت نہیں ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ چیز تبدیل ہوگی. قسمت کی لکیر کا اوور لیپ ہونا تبدیل ہوگی. زندگی کی لکیر کا اوور لیپ ہونا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ٹریجڈی, کوئی مسئلہ آ رہا ہے. لیکن 2018 میں بھی تو لکیر اسی طرح اوور لیپ ہی کر رہی تھی نا. ایک دیکھیے, لکیر کے اوپر ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اچھا. یعنی کہ جیسے اب آپ کو میں کہہ دوں کہ آپ کو 50 سال کی عمر میں فلاں واقعہ ہونے کا امکان ہے, 30 سال کی عمر میں, یعنی کہ اس پہ ٹائم پیریڈ دیکھا جاتا ہے. تو جو اب موجودہ ٹائم پیریڈ ان کا چل رہا ہے, جو ان کی اس وقت ایج ہے, اس کے حساب سے جو قسمت کی بھی لکیر اوور لیپ وہاں پر ہو گئی ہے اور زندگی کی لکیر بھی اوور لیپ ہوگی. اور
जो उनसी लाइफ लाइन के साथ जो स्पोर्टिंग लाइन थी, वो जो भी पसे change हो रही है। पर्दा दोस्त इनको सपोर्ट कर इसका रहे मतलब थे, इनकी वो जिंदगी मध्यम में चेंज आएगा, इस उम्र चेंज में? आएगा, चेंज आना है। और ये मैं आपको पिछले प्रोग्राम की तो चल चुकी हैं चीज़ें, तो इन पर ये तीसरा साल बहुत ज़्यादा भारी है। 18 अगस्त 2018 को इन्होंने अपना हल्फ लिया था, उसके मुताबिक ये तीसरा साल अगस्त तक बनता है, तो ये जुलाई तक इन पर इंतहाई मुश्किल वक्त है। और ये मुश्किल मैं वक्त है हुकूमत में रहते हुए कि मुश्किल वक्त है हुकूमत से बाहर या तब्दीली opposition में? होगी, इम्कान यही है कि हुकूमत के चले जाने का, और अगले आने वाले तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक, इल्मी अंदाजे के मुताबिक 60 दिन बहुत ज्यादा अहम होंगे अगले हर आज से? यानी कि जितने ऐवानों में लोग बैठे हैं, हाँ। तकरीबन मैंने सभी के जायचे, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, और जो जो ऐवानों के अंदर शेख रशीद है, तो इन तब सभी की चीजें चेंज हो रही हैं। एक की मरीम तो नहीं, ईवान मैं में है ही नहीं, ऐवान में नहीं है, लेकिन वो changes हो रहे अपने हैं। ये अच्छी या पार्टी को बुरी? लीड कर अच्छी रही या हैं। बुरी? जो उनसे हुकूमत में हैं इस वक्त, जो यानी कि कोई फ़ायदा हुकूमत से हासिल कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल और बुरी है, और हुकूमत के लिए भी? और हुकूमत के लिए भी बुरी है। हुकूमत पर, पाकिस्तान पर जुलाई तक का इंतहाई मुश्किल वक्त इसका है। मतलब आपको पीटीआई 5 साल पूरे करते नजर नहीं आती? इम्कान यही है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है, इनकी दिमाग और किस्मत की लकीर डबल भी है, तो जिसका मतलब ये है कि शायद इम्कान जाहिर कर सकते हैं, कोई हतमी बात यार, नहीं। मैं तो सबसे बड़ा दुनिया का एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगा अगर मैं दोनों बातें करूं तो दूसरी मर्तबा बात। में भी ये किसी जगह पर फिट होते हैं इमरान खान, यानी कि कोई इसी में ये का निकलेंगे कि फिट होंगे या निकल कर अभी फिट तो होंगे? निकलने वाला मरल है। फिर फिट अभी होंगे मुझे कहीं? ऐसे लगता है कि आपको लगता है कि ये दोबारा हुकूमत में आ जाएंगे? हुकूमत पर आए या ना आए, लेकिन ये कोई ओहदा बड़ा हासिल कर लेंगे, जो इससे बड़ा होता बाख्तियार, सदर का होता है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का होता है, वो या चीफ का यही नहीं इन्हीं सकते? दो में से एक लगा लें आप। अच्छा, आप तीनों लोगों ने ना हिसाब लगाना है, और मैं आगा बिश्ती आपसे शुरू करूंगा कि कल में इमरान खान जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किस तादाद से लेगा। अगर ज़मीर जागने हैं तो ठीक है, जागें, अगर नहीं जागने तो क्या वाकई रकमों पे फैसले होंगे या किरदार साजी पे फैसले होंगे? वापस आइए, बात करते हैं। बिला हम लोग ज़माने में, मैं बिला वजह हम लोग तो नहीं कहता, मैं इतने ज़माने में हम लोग गिल्ट, मैं ज़ाती तौर पे गिल्ट में रहा, अब तबीयत चाहिए ना चाहिए, लेकिन फिर भी बहरहाल हम नजूमियों से, सितारा नवीसों से, एस्ट्रोलॉजर्स से, न्यूमरोलॉजिस्ट से बातें करते रहे कि नहीं यार ये क्या है। लोग हमें ताने देते रहे कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। कमाल बात है, तंज हम पे हो रहा है, और जो नोटों पे फैसला कर रहा है वो ईमानों में बैठा है। ये कमाल ही मुल्क है और कमाल ही कौम है कि जो लोग इल्मी बात करें वो आपकी राय के जन में आए, यानी कि आपके पत्थर खाएं, और जो लोग नोटों से फैसला करें वो हाकिम बने। भाईजान आगा भिश्ती, आप कल का दिन देखिए, कल है 6 तारीख मार्च की, वक्त होगा 12 बजे से 1 बजे के दरमियान का। मेरे कप्तान ने कहना है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए आपका। एक तो मुझे इस पे तज्जिया दीजिए, ये क्या कहेंगे आप? कल का 12 से 1 का 6 मार्च का दिन कैसा होगा? बिलाल भाई, सूरत हाल यूं है कि अगर इल्म में एक सितारे में बेहतर नजर आ रही है, कल ये नजर आ रहे हैं, खत्म भी होती नजर आ रही, बचते हुए नजर, ये प्रेडिक्शन नहीं होती है। प्रेडिक्शन ये है कि मैं ये कर रहा हूँ। देखिए, प्रेडिक्शन इससे कहते हैं इमरान खान कल एतमाद कर लो, वोट बासानी से लेगा, अच्छा, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इमरान खान की हुकूमत नहीं जाएगी, इससे प्रेडिक्शन कहते हैं। ठीक। अगर मैं ये कहूँ आगे जाकर फिर एक और लकीर है उसकी सपोर्ट कर रही है, मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, सारे स्लोजू पे कर रहा हूँ, ये जो जितना हम लोग टीवी पाते हैं ये अपने लिए भी कर रहा हूँ ये तनकीद। हम अपने आप को 2-3 बातें करते हैं बचने के लिए। हमें ये फैसला है कि कल इमरान खान रहेगा या नहीं रहेगा। मैं क्या तो रहेगा, इमरान खान सितारों में नजर आ रहा है, उसकी हुक्मरानी। देखो मसाइल तो मैं भी, अभी मुझे आज बुखार हुआ था, कल मैं ठीक था, थोड़ी सी मसले मसाइल तो हर घर में भी आते हैं। ये क्या बात होगी मैं भी कह दूं बिलाल भाई आज आपने तो नाश्ते सही नहीं करके आए हैं, तो ये तो प्रेडिक्शन नहीं होगी, हो सकता है आज सही नहीं करके आए हो। ये प्रेडिक्शन नहीं होती। प्रेडिक्शन ये होती है कि कल इमरान खान रहेगा या नहीं रहेगा। मैं डेंगू के चोट पे अपनी इल्मी बुनियाद पर आगा बेशती गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से ये प्रेडिक्शन कर रहा है कि इमरान खान कल रहेगा, एतमाद को वो लेगा।
مسئلے مسائل چھوٹے موٹے ہوتے رہیں گے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان نے اس ملک میں رہنا یا نہیں رہنا ہے. ٹھیک ہوگی. آپ اس میں یہی جواب میں باقی لوگوں سے لوں. عمران خان کل 6 مارچ کو 12 سے 1 بجے کے درمیان ووٹ لے گا. جی بالکل پورے اعتماد ہوں میں. میرے جو علم ہے ذائچے عمران خان کے اور اپوزیشن کے دیکھے ہیں, عمران خان کا مچ بیٹر ہے اور بہت کانفیڈنس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل وہ کانفیڈنس کا ووٹ لے گا عمران خان, اور بہت اچھی میجورٹی جتنی ان کی ہے اس سے 19-20 کا فرق پڑ سکتا ہے. جتنی سیٹیں ان کے 19-20 کا فرق پڑ سکتا ہے. یعنی کہ ہو سکتا ہے 1-2 آدمی جو ایک دو آدمی نہ اٹھائیں ہاتھ. جی وہ ان کی واقعی ضمیر ان کا جاگ جائے. 19-20 ہو سکتا ہے کوئی نہ آئے یا اس طرح کا ہو جائے, لیکن وہ یہ ہے کہ وہ کل کا دن عمران خان کے نام ہے. ٹھیک ہے. 172 لینے ہیں ووٹ, یہ نہیں مجھے پتا کتنے لینے ہیں, لیکن کم از کم یہ ہے. ہاں وہ لیکن وہ عمران خان میکسیمم ووٹ لے گا کل اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا. عمران خان جی دیکھیے مجھے تو ان کا زوال نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کی خیال میں کل 6 مارچ کو 12 سے 1 بجے کے درمیان وہ نہیں لے سکتا؟ فرض کیا جی جی کہ وہ ووٹ لے لیتے ہیں. اچھا, فرض کر لیا جی جی کہ جی وہ جیت جاتے ہیں, ان کو کانفیڈنس کا ووٹ مل جاتا ہے. سکون پھر بھی میرا علم یہ کہتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہی کوئی اور نیا مسئلہ کھڑا ہوگا, اور یہ آپ علمی رائے ہے میری کہ یہ اسمبلیاں توڑنی پڑیں گی, یہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی. میرا علم یہ کہتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہے گا. تو لانگ مارچ جو ہونی ہے وہ کامیاب, لانگ مارچ بھی اگر بل فرض کیا ناکام ہو جائے پھر بھی ٹوٹیں گی, پھر بھی اسمبلیاں, یعنی کہ کوئی بھی مسئلہ پڑ سکتا ہے. یہ اسمبلی ہے, کوئی پتیسا تھوڑی ہے. میرا علم یہی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ جولائی نکالتے ہیں پھر بچیں گے, لیکن اس سے پہلے ہی مجھے جولائی تک کیا کریں مطلب. اب جو میرا علم یہ کہتا ہے کہ انہوں نے جلد بازی کر دی کہ فوراً الیکشن نہیں کرانی چاہیے. یہ جو ان سا اعتماد کا ووٹ ہے یعنی کہ تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں. دوسری طرف سے ووٹ آ جاتے ہیں نا, وہ لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے آ جاتے ہیں. اور ایک اور اس میں چیز ہے, یہ تو فرض کیا کہ یہ اکیلے ہی ہیں, ان کو کانفیڈنس, اگر ان کے ساتھ کوئی اور آ جائے یعنی کہ کانفیڈنس وزیر اعظم کے لیے, میں قانونی معاملات نہیں جانتا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, اگر ان کے کوئی مد مقابل اور آ جائے تو پھر صورتحال مختلف ہوگی. ابھی تو یہ اکیلے لے الیکشن لڑیں, اسمبلیوں سے ووٹ لیں اور ان کے مقابل کوئی اور وزیر اعظم ہو تو پھر یہ طاقتور ہیں. اور اس میں ایک اور چیز ہے جی, جس میں جو نام ہے بے واو نون تے زواد پے اور یہ چھوٹی یہ. اچھا, اگر ان ناموں کا کوئی بندہ جس کے ابتدا ہو تو مسائل ہوں گے ان کے لیے, اور امکان یہ ہے کہ اگر ان ناموں کا کوئی بندہ, میرا علم یہ کہتا ہے کہ ان ناموں سے جس کی ابتدا ہوتی اور اس کے ان کے مخالف کھڑا ہو. اتنے سارے لفظ ہیں, پارٹی میں کتنے لوگ ہوں گے اس جیسے نام؟ ایک علمی اندازہ ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فرض کرنا تو اس میں ہے نہیں, اس میں یس یا نو ہے. میرا علم جو ہے نا وہ جواب یہ دیتا ہے کہ کل عمران خان جیتے گا, کل کے دن تک عمران خان جیتے گا, نو ڈاؤٹ. پریشر اپوزیشن کا رہے گا, 2021 میں پریشر فل ڈالتے رہیں گے, وہ آج گئے کل گئے پرسوں گئے, یہ چلتا رہے گا اور ایک شغل میلہ لگا رہے گا گورنمنٹ کے خلاف. لیکن عمران خان کہیں نہیں جا رہے, عمران خان یہاں پہ رہیں گے, موجود رہیں گے اور بڑی اچھی طریقے سے حکمرانی کریں گے. آغا بھشتی, آپ نے کہا تھا کہ نون لیگ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. میری جو قائد ہیں مریم نواز صاحبہ, وہ کہتی ہیں کہ جو ہم نے لوگ لیے ہیں, خریدے ہیں, میں خریدنے کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا, جن کا ضمیر ہم نے جگایا ہے, وہ ٹکٹ دینے کے بعد جگایا ہے. تو اس کا مطلب ابھی بھی نون لیگ کا جو ٹکٹ ہے, وہ ٹکٹ جو ہے وہ اگلے الیکشن کا ہے, وعدہ پہ اوپر ہے. وہ وعدہ کرنے کا اگر اتنا طاقت ہے کہ ایک شخص اپنے ضمیر کو سوئے ہوئے کو جگا سکتا ہے, تو پھر تو نون لیگ زندہ ہوئی نا بھجتے. اچھا, ایسے گزارش ہے بلال بھائی, میری تھوڑی سی آپ سے اور آپ سے ایک شکایت ہے, جب آپ پریڈکشنیں چلاتے ہو تو ہمارے بھی کبھی چلایا کرے. اس سے پہلے کئی پریڈکشنیں آپ کے پروگرام میں ٹھیک ہوتی, وہ نہیں چلاتی, یہ شکایت رہے گی آپ کے پاس. صحیح ہے. دوسرے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ یہ کرے, ہم 3 اسٹروجر بیٹھے, تینوں پریڈکشنیں کرتے, علمی پریڈکشنیں. کل عمران خان رہے گا یا نہیں رہے گا, جولائی تک تو چھوڑ دینا, جولائی کے بعد اس کے مطلب عمران خان, ہماری پریڈکشن ابھی ٹھیک ہو رہی کہ وہ رہ رہے جولائی تک. یہ تو مسائل آتے ہیں نا یار. باقی رہ گئی مسلم لیگ نون کا پریڈکشن کرنے, تو پریڈکشن ہو ٹی وی کے اوپر, ہم پریڈکشنیں کرتے ہیں یار لوگوں کو, یہ ہوگا یہ ہوگا. ہماری پریڈکشنوں میں سیاست ہے, سیاست میں پریڈکشن نہیں ہوتی ہے یار.
دوسری گزارش یہ آپ سے، ابھی آپ نے سوال کیا، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ طاقتور جو نظر آتا ہے ستاروں میں، جو طاقتور خاتون ہے مسلم لیگ نون کی جو ٹاپ کی بن رہی ہے وہ ہے مریم نواز ہے، سوری مریم نواز ہے جی. اور مریم نواز کے جو ستارے ہیں وہ کامیابی کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنی پارٹی کے اندر جڑیں مضبوط کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے، وہ طاقت پکڑ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. طاقت پیپل پارٹی کے زوال ہے، نون کی عروج ہے، یہ میں جانتا ہوں بالکل. پی 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 کی زوال ہے اور نون کی عروج ہے. نون کی عروج ہے وقت کے ساتھ ساتھ، یہ تو طے ہے کیونکہ اس کا مطلب آنے والے وقت میں مریم نواز پاکستان کی پرائم منسٹر ہو سکتی ہیں. ابھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگلے سیٹ اپ بھی میں عمران خان کے دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں کیونکہ علمی رائے میری عمران خان کی طرف ہے، اسی لیے میں نہیں کہہ سکتا وہ بنے گی، مگر پارٹی کے ساتھ پوزیشن جو آگے جا کر جب بھی یہ الیکشن جیتے گی تو مریم نواز کا ہی چانس ہے وزیر اعظم بننے کا اگلے جا کر. یہ 5 سال نہیں، اگلے 5 سال کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو یہ جناب علی یہ پوزیشن ہے نون کی عروج ہے، نون کی زوال نہیں ہے، وقتی طور پر یہ اپنی پوزیشن بہتر کر رہی ہے. پھر بھی اس سارے سینیریو کے اندر اگلے الیکشن میں جو کہ 2023 میں ہوں گے اس میں آپ کو نون آگے نظر آتی ہے، پی 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 پیچھے نظر آتی ہے، پی ٹی آئی کہاں نظر آتی ہے؟ پی ٹی آئی تو بالکل جناب علی ٹاپ پہ نظر آ رہی، اگلے الیکشن بھی عمران خان جیت رہے ہیں. یہ تو میں تو آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں، اگلے سیٹ اپ میں بھی عمران خان ہے. کوئی مانے یا نہ مانے علمی پریڈکشن یہ سیو کر کے رکھیے گا تاکہ کل آپ چلا سکیں. یہ اگلے بھی سیٹ اپ عمران ابھی خان تو آپ جیتے فرما رہے تھے کہ نون لیگ طاقت پکڑ رہی ہے اور مریم جو ہے وہ نہیں. دیکھو نون لیگ کے طاقت پکڑنے کا پارٹی کے حوالے سے بات ہو رہی، شہباز شریف حمزہ شہباز سے بات ہو رہی، پارٹی کی قیادت کے آپ حوالے کے سے خیال بات میں ہو حمزہ رہی ہے. شہباز شریف کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے ان پارٹی کی میں؟ کوئی مستقبل نہیں ہے. پارٹی کی پوزیشن اگر کل یا اگلے جب سیٹ اپ میں جیت جاتی ہے تو وہ وزیر اعظم جو ہے وہ سیدھے مریم ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کسی قسم کے دو رائے نہیں ہے. مگر اس میں یہ آغا علمی بیشتی رائے آپ اپنی نے جگہ- ستاروں کے حوالے سے بات کیا یا اخبار پڑھ کے؟ نہیں میں ستاروں سے بات اخبار کے پڑھ کے بات کروں تو پھر تو یہ جو وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں سوائے میرے آپ کو معلوم ہے کوئی مانتا تھا وزیر اعظم بنے گا؟ سوائے آغا بیشتی تھا 2007 سے بول رہا تھا عمران خان 2018 میں وزیر اعظم بنے گا. میرے علاوہ ایک بندے ڈھونڈ کے دکھاؤ اگر کسی نے کہا ہو. یار یہ میری پریڈکشن ہے، اس طرح پریڈکشن کرتا ہوں میں، یہ نہیں سیاست نہیں کھیلتا ہوں کہ پریڈکشن کے اوپر. آپ کے سامنے آپ کے وہاں پڑے ہوئے پروگرام اٹھا کے دیکھو نا، آپ کے لائیو ادھر ہے، آپ کے پروڈیوسر سے کہے گا آئندہ ہمارے بھی چلائے، ہمارے بھی پریڈکشنیں چلائے، ہم بھی آپ کے پاس پریڈکشن کرتے ہیں. یہ بالکل ایک آغا بندے کے چلا رہا بیشتی ہمارے پاس ابو بکر بیٹھے، انہوں نے بھی ہمیشہ سے یہی کہا تھا کہ وہ عمران خان جو ہے یہ ضرور آئیں گے. یہ بات بڑی اس وقت بھی نہ سمجھ میں آنے والی تھی، لیکن وہ اب ظاہر ہے ایسا ہے. حضور ایک تشریح فرمائیے کہ آنے والے سیاسی حالات جو ہیں اس میں آپ کو بڑی شخصیتوں میں سے جس میں حمزہ شہباز ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں، احسن اقبال ہیں، شیخ صاحب ہیں، خواجہ آصف ہیں، آپ کو رفیق صاحب ہیں، سعد رفیق ہیں، ان میں سے آپ کو کون نظر آ رہا ہے کہ کس کا سیاسی مستقبل پاکستان میں اب آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے اس میں نا اب بہت ساری چیزیں ہیں اور میں کسی کی کوئی بھی بات کو نا دل پر نہیں لیتا، صرف علمی جواب ہوتا ہے. جو میرا اب علم یہ کہہ رہا ہے کہ اب کہانی میں کچھ الگ چینج آئے گا اور امکان ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی آمد پاکستان کے اندر ہو جانی ہے. اب میرا یہ علم پاسپورٹ ہی نہیں ہے تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. ایسے لوگ شہریت کے حساب سے آئیں گے یا دیکھ لیں امریکہ کے لوگ یہاں پر آ کر الیکشن لڑ جاتے ہیں تو وہ بھی ایسا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. یہ تو پاکستان ہے، تو پاکستان کی شہریت جم پل تو ادھر کی ہے نا، پیدائش تو ادھر شیخ صاحب کی کسی کی بھی لے لے. دیکھیے پہلی بات یہ کہ نہ مجھے پی ٹی آئی نے ٹکٹ دینا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں ان کی کسی قسم کی بھی نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس تشریف امکان ہے کہ میاں نواز شریف صاحب امید ہے کہ جلد سے مطلب 23 سے پہلے جلد امید ہے کہ شاید الیکشن تک آ جائیں، جو بھی نیا الیکشن اناؤنس ہو. تو امکان یہ بھی ہے کہ ان پر جو ان سے مقدمات ہیں وہ خدا جانے کیسے ہوگا. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ اسی سال یا کل پرسوں کے بعد اگر میرا کپتان ہار گیا تھا کل ووٹ آف کانفیڈنس، تو پھر ظاہر اسمبلیاں توڑے گا اور نئے الیکشن کی طرف جائیں گے، بالکل، اور اربوں خربوں روپے میں ضمیر پھر جاگنے شروع انشاءاللہ تعالی بالکل ہونے شروع ہو جائیں گے. تو کیا نواز شریف پھر اسی سال آ جائیں گے؟ امکان ہے کہ اب میاں نواز شریف کی مجھے واپسی نظر آتی، پہلے نظر نہیں آ رہی تھی. اب میرا اور کیسز مجھے نہیں پتا ختم ہوں گے یا رہیں گے، لیکن امکان یہ ہے کہ وہ کلیئر ہو کر آئیں گے.
اور وقفے پہ جاؤں گا اور واپس آ کے پوچھوں گا کہ صادق سنجرانی صاحب یا یوسف رضا گیلانی اب جو سینٹ کا ہے وہ کون بنے گا. واپس آئیے بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے بھی لوگوں کے ضمیر جو تھے وہ سوئے ہوئے جاگے تھے جب صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ بنے تھے. اب امید کی جا سکتی ہے کہ کچھ لوگوں کے اور ضمیر جو ہے وہ جاگیں گے. یہ تنزن بات کہہ رہا ہوں جب گیلانی صاحب کا الیکشن ہوگا سینٹ کے لیے, کیونکہ اب وہ سینیٹر منتخب چیئرمین سینٹ کے لیے جب وہ سینٹ میں آ چکے ہیں. آغا بہشتی, آپ کو کیا لگتا ہے صادق سنجرانی میں سے اور گیلانی صاحب میں سے چیئرمین سینٹ بننے کے چانسز کس کے ہیں؟ بلال بھائی میرے حساب سے تو البتہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, جو صحیح بات ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں. جی جی. میں اس حوالے سے تو بالکل یہ بنے گا وہ بنے گا اس حساب سے میں نے نہیں دیکھا ہے. اچھا. البتہ سینٹ کا جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا, اور میں ناموں کے حساب نہیں لگائے بلا وجہ غلط بات کروں. آپ کو پتہ میں گنجی اور کھل کے بات کرتا ہوں. جی. میں آپ سے کہوں گا یہ بنے گا وہ بنے گا نہیں. البتہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کو سینٹ میں شکست ہوگی پاکستان تحریک انصاف کا, اور اتحادیوں کا نامزد کردہ سینٹ کا جو ہے وہ چیئرمین بنے گا. لیکن اس میں آغا بہشتی یہ بھی مد نظر رکھنا کہ پی 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 کی جب ہم بات کرتے ہیں یا نون لیگ کی بات کرتے ہیں تو وہ پی ڈی ایم ہے, اس میں 11 سیاسی جماعتیں ہیں یار. دیکھیں اس میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سب ملا کر کے بھی اگر میں حساب لگاؤں تو سینٹ کا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کا مجھے نظر آتا ہے. اور البتہ میں غلط بیان کروں, ان دونوں کے بارے میں نے حساب لگایا, ایسے کچھ میں نے چیک نہیں کیا ہے. البتہ میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ سینٹ کے چیئرمین کس جماعت کا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی اتحادی میرے کپتان کو چھوڑے گا یا ضمیر جاگے گا؟ مجھے فی الحال تو نہیں لگتا ہے کوئی اتحادی چھوڑیں گے. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ حکومت کے لیے یہ جیسا بھی کہہ رہے تھے نا کہ یہ میں کچھ بتانا چاہیے چاہ رہا ہوں کہ کچھ مشکلات ہے, کچھ مسائل ہے, مسائل ہے. مثلا مہنگائی کے حوالے سے کچھ معاملات عوامی سطح پر اقدامات ہوں گے, چیزیں بہتر ہونے کے امکانات موجود ہیں. باقی رہے گی ہمارے بحث ہے عمران خان رہے گا نہیں رہے گا, سینٹ کے چیئرمین کون یعنی کس کی بنے گی. تو یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات میں اپنی علمی رائے ہوگا پی ٹی آئی کا جو ہے وہ عمران خان کا نظر آ رہی ہے سینٹ میں. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ سینٹ کے چیئرمین بھی جو ہے وہ عمران خان کے نامزد کردہ ہو, چاہے وہ سنجرانی ہو یا کوئی ٹھیک ہوگی ہو سکے سیف اللہ نیازی بھی ہو. وہ سنجرانی کو انہوں نے نامنیٹ کر دیا نا, وہی اب گیلانی صاحب کے مخالف کھڑے ہوں گے. ابو بکر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے میں آپ کے پچھلے سوال کا ایڈ کرنا چاہوں گا. میں آج صبح ہی دیکھ رہا تھا اپوزیشن کے تمام جتنے لیڈر آن ہیں اور سیاسی جماعتوں کے صدور ہیں اور نائب صدور ہیں مریم نواز سمیت, ان کے تمام کے ذائچے میں بڑی حیران کن بات ہے. ایک چیز مشترک آ رہی ہے کہ یہ سب زوال پذیر شکار ہو رہے ہیں, اور یہ 22 مریم نواز جی یہ ڈیریبیٹ زوال جا رہے ہیں, زوال میں جا رہے ہیں. یہ تھوڑا سا ان کا ایسے ہی جیسے ہوا کا جھونکا ہوتا ہے نا, آتا ہے ویسے ہی ہے. بس 22 کے جون سے ان کا زوال شروع ہونا ہے, وہ 3 سال کا ہے, جس میں میرا خیال ہے اگلا الیکشن بھی یہ تمام کے تمام بہت بری طرح شکست کھائیں گے. اور اس میں ان کو 11 جماعتیں پی ڈی ایم کی جی مل کے اس میں میں حیران ہوں کہ ہر ایک کے ذائچے خیال میں وہ پٹ جائیں گی. جی پٹ جائیں گے. ہر ایک کے ذائچے میں ظہول سیارہ بری طرح ان کو مسخ کر رہا ہے, ان کو تباہ کر رہا ہے. اور یہ بہت ہی مطلب کہ حیران کن ہے. آج صبح میں فجر کے بعد دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ سب کے ذائچے میں مشترکہ یہ چیز نظر آ رہی ہے. پہلی بات سب زوال پذیر ہے. جون 2020 عمران اس میں شامل نہیں, عمران کا ذائچہ اس میں شامل نہیں ہے. عمران کے ذائچے میں پھر وہ بات کر رہا ہوں میں پچھلی کہ ایک ہمارے پاس سیارہ ہوتا ہے مشتری, جسے آپ کہہ لیں کہ خدائی مددگار. وہ خدائی مددگار جو سیارہ ہے نا مشتری, وہ عمران کا بھرپور طریقے سے 5ویں گھر میں بیٹھا ہوا مدد کر رہا ہے. یہ آپ جو بار بار لفظ استعمال کر رہے ہیں, یہ خدائی سیارہ آپ کہہ رہے ہیں, خدائی مدد ہے. جی خلائی مدد نہیں ہے. یہ خلائی مدد نہیں, یہ خدائی مدد ہے. جناب علی اور سارے مخالف کھڑے ہو گئے ہیں آپ کے اس وقت. زیدی ایک سیکنڈ وہ میں دوسرے سوال کا جواب دے دوں آپ کے سنجرانی صاحب اور گیلانی صاحب. میں بھی یہ کہوں کہ سنجرانی صاحب کا میرے پاس ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے. اچھا. اور پھر ان کی جس ٹائم پہ الیکشن ہوتا ہے نا اس کا ذائچہ بنتا ہے. ٹھیک. وہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن کب کس ڈیٹ کو کس ٹائم پہ ہوگا, تو اس وجہ سے. لیکن میں نے جو گیلانی صاحب کا ذائچہ دیکھا ہے اس میں مجھے 2021 میں بڑا عہدہ نظر نہیں آتا. اگر ملے گا بھی بڑا عہدہ تو وہ اس میں وہ
لیگل کیس بن جائے گا ان کے اوپر, کوئی نہ کوئی ان کے اوپر اٹیمپٹ ہوگی اور ان کے اس کے خلاف سٹے آ جائے گا, کوئی ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں یا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں یہ لوگ جائیں گے, اور وہ پھر وہ یعنی کہ جو سیٹ ویڈیوز اس وقت سامنے آئی ہوئی ہیں یہ وہ واپس سیٹ زندہ ان ہو کے جائیں گی. واپس ہو جائے گی. اگر وہ آ بھی گئی بہت مشکل سے, اول تو ہے ہی چانس نہیں, اگر آ بھی گئی تو میری یہ اپوزیشن کو ہے کہ ان کے گیلانی صاحب کے علاوہ کسی کو کھڑا کریں تو شاید چانس بن جائے. یہ اچھی بات کی انہوں نے کہا جی اپوزیشن کو مشورہ یہ ہے کہ گیلانی صاحب کے علاوہ کسی کو کھڑا کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. حضور آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا, پہلی جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا کہ نون لیگ کے عروج اور زوال, جی مریم نواز کا ستارہ صحیح ہے. ہاں زوال تھوڑا سا ان کو اس سال تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی, اور اگر یہ کہہ لیا جائے کہ چند دن ہوں گے تو امکان یہ بھی ہے کہ چند دن میں وہ یعنی کہ چند دنوں کے لیے گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. دوسری بات, ان کا نام ای سی ایل سے اب نکل جانا ہے. ہاں جی, ای سی ایل, اور میرا علم یہ کہتا ہے کہ حکومت اور عدالتوں کے پاس کوئی چارہ رہے گا نہیں. این آر او ہو جانا, این آر او یا کہہ لیں, یا اس کی دوسری, یا کہہ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کم سب شواہد کی بنا پر لوگ بری ہو جاتے ہیں, یا جو بھی ہے, جو بھی قانونی نقطہ میں کسی کا ضمیر جاگ جائے گا. اور دوسرا شہباز شریف کا عروج رہے گا. شہباز شریف بالکل ان کا ستارہ بالکل عروج پہ, اگر وہ اس سال یعنی کہ کسی بھی طرح کے مقابلے میں یا کسی بھی چیز کے لیے حصہ لیں تو اس میں ان کی کامیابی ممکن ہے اس سال. اور رہ گیا صادق سنجرانی کا سوال اور یوسف رضا گیلانی کا سوال. یوسف رضا گیلانی کے دماغ کی لکیر بڑی بہترین ہے, ٹھیک, قسمت کی لکیر بالکل پرفیکٹ جا رہی ہے جیسے ہونی چاہیے, جو بندہ کامیابی کی طرف جا رہا تھا. اور تیسری اقتدار کی لکیر ہوتی شمسی لکیر. تینوں لکیریں بہترین, اور اس کے ساتھ ان کی زندگی کی لکیر بھی اس وقت بالکل پرفیکٹ جا رہی ہے, یعنی کہ یہ ان کے لیے اچھا آئیڈیل وقت ہے. اور اس وقت کوئی پوزیشن کے لیے فائٹ آؤٹ کریں, اگر فرض کیا, مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کو نامزد کیا گیا یا نہیں کیا گیا, اگر یہی یوسف رضا گیلانی اس وقت کسی بھی مقابلے میں یا انتخاب یا جو بھی سینٹ ہے یا دوسرا ہے تو اس میں اگر یہ کھڑے ہوتے ہیں, حصہ لیتے ہیں, تو ان کی کامیابی یقینی ہے میرے کامیابی, کیونکہ سینٹ میں ہے نہیں نا, وہ تو نیشنل اسمبلی میں, جو بھی ہے نیشنل اسمبلی چھوڑیں گے تو وہ, ہاں جی, یعنی کہ کسی بھی قسم کے اچھا یہ مجھے بتائیے کہ اگر کل ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ملتا تو آپ کو لگتا ہے کہ الوی صاحب جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے یا نیا آدمی نومینیٹ کریں گے؟ چانسز کیا ہیں؟ میرا علم یہی کہتا ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹ جانی ہیں, میرا علم یہی کہتا ہے, کیونکہ یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے بڑا مشکل ہے. تو اسمبلی مجھے اور کوئی اس میں آپشن نظر ہی نہیں آتا. اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں نا تو وہ جو 2 4 6 8 10 20 کروڑ روپیہ لین دین سے ضمیر جاگے ہیں, اب وہ خربوں روپے کا دوبارہ خرچہ سارے لوگ کریں گے اور پھر الیکشن میں جائیں گے اور پتہ نہیں کس کے ضمیر جاگیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اسمبلیاں ٹوٹ سکتی ہیں؟ دیکھیں, اسمبلیاں ٹوٹنی دو چیزیں ہیں اس میں. اگر اپوزیشن کے پریشر سے اسمبلی ٹوٹے یہ ناممکن ہے. ہاں, عمران خان اگر کوئی سسٹم کو چینج کرنے کے لیے یا اپنی اسٹریٹجی بنائیں یا اپنا کوئی پلاننگ خود فیصلہ کر کے اگر وہ کرتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے, وہ ممکنات میں سے ہے, لیکن وہ ابھی فی الحال فوری طور پہ کوئی نظر نہیں آتا. بہشتی, آپ کو جو بڑے بڑے لوگ ہیں باقی جماعتوں میں, مریم نواز ہیں, شہباز شریف ہیں, حمزہ شہباز ہیں, گیلانی صاحب ہیں, بلاول بھٹو ہیں, زرداری صاحب ہیں, آپ کو ان لوگوں کا مستقبل آنے والے 5 سالوں میں سیاسی طور پہ کیسا لگتا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں دونوں اوپینینز آ گئے ہیں, زوال پذیر بھی اور عروج میں بھی, تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ان کے جو سیارے اور ستارے, ہم ایک تو ہم سیارے دیکھتے ہیں, ایک تو ہم ستارے دیکھتے ہیں. ان کے ستارے اور سیارے دونوں الزامات کے زد میں رہیں گے, مسئلے مسائل میں رہیں گے, مشکلات میں رہیں گے. ساتھ ساتھ اپنا جو سیاسی ستارے ہے وہ ان کا اپنی سمت آگے بڑھتا ہو جائے گا, اور آگے جا کر اور شہباز شریف کو بھی جیل کی ہوا کھانی پڑے گی, ان کے خلاف مقدمات آ جائیں گے, حمزہ شہباز بھی, بلکہ مریم کے بھی آگے جا کر جناب علی مقدمہ چلے گا. اور معاملات دو چیزیں, پارٹی کے لیول پر یہ عروج پہ جائیں گے, اور اگر ان کی جو مقدمات کے حوالے سے دیکھیں تو آگے جا کر ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں, مسائل. اور ساتھ ساتھ یوسف رضا گیلانی کے لیے بھی اگلے 3 مہینے, جب آپ کہہ رہے تھے تو میں یوسف گیلانی اور ہوا کے نام سے ابھی اس کو دیکھ رہا تھا,
اور اسی نام کے حساب سے میں دیکھ رہا ہوں ان کی جو ستاروں کی جو زوال ہے 4 زوال نظر آ رہے ہیں فی الحال جو میں نے سر 10 جو آپ کے سوال کے دوران کیا. ان سے 4 زوال میں مقدمات، الزامات، باتیں. ہاں ایک چیز اس کے اندر موجود ہے، وہ ایک ستارہ ہے زلف، ایک ستارہ کہتے ہیں زلف، زال واو لام پھے کے ساتھ ایک ستارہ ہے، وہ سپورٹ کرتا ہے، یہ اس کی قسمت اور حکمرانی کے ستارے کے قریب ہے. تو اس سے لگتا ہے یہ کہ یہ اپنی جو یہ سیٹ ہے اس کو آگے لے کے جا سکتا ہے، کوئی معاملات بہتر کر سکتا ہے، بہتر سے بہتر کے طرف جانے کے امکانات ہیں. البتہ دیگر طرف جب ان کے مقدمات یا دیگر الزامات کے زد میں دیکھیں تو آگے ان کے بھی مقدمات اور صحیح معلوم اس کے انتظار میں ہے، آگے ان کے لیے بھی مسائل کھڑے ہونے کے امکانات. بہشتی آپ کو نواز شریف صاحب واپس آتے نظر آتے ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں آتا نواز شریف نظر کبھی آتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے اور کبھی اقتدار میں بھی آتے ہوئے نظر آتے. کم از کم 1 سال تو یہ 2021 میں آتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے آگے، اور ابھی اقتدار میں بھی بالکل نہیں آ رہے. جی او شاباش ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلی جو سیاست ہوگی وہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اگلی جو سیاست ہے کہ خان صاحب نے اپنی جو احسن اقدامات کیے ان کے طرف کھیلے گا اور وہ سیاست یہی ہوگی چوروں کے جو پکڑ دگڑ کرپشن کے حوالے سے کرے گا. جو غریبوں کے لیے اس نے اقدامات کیے، کھانے پینے کی جو چیزیں لوگوں کے لیے رہنے کے لیے دار سکون بنائے ہیں. اور مزید آگے جا کر میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جولائی اور اگست کے بعد آپ دیکھیں گے پاکستان میں مہنگائی نیچے آنے شروع ہو جائے گی، پیٹرول کی قیمتیں بھی نیچے آنے شروع ہو جائے گی. بہت بہترین اقدامات ہو جائیں گے. اور ساتھ ایک اور بات بتاؤ، ہم لوگ اشاروں میں کہتے ہیں کہ جی ہماری جو پسے پر طاقت ہے ہم کی فوج کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کوئی فوجی مداخلت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. ہماری فوج اپنے قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کوئی ماشاء اللہ کا کوئی چانس نہیں ہے، فوج جو ہے وہ باہر رہے گی، اور نہیں کرے یہ گی. اسمبلی بھی رہے گی بلال بھائی، اسمبلی کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ٹوٹے گی. میں آپ کو پہلے اور نیکسٹ چلا لینا، کل کے بعد پرسوں ہمارے پروگرام دوبارہ رکھیے گا. اسمبلی ابھی نہیں ٹوٹیں گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ اگر نواز شریف باہر ہے تو یہاں پہ قیادت نون لیگ کی شہباز شریف کے پاس رہے گی یا مریم کے پاس؟ فی الحال تو شہباز شریف کے پاس نظر آتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ پارٹی جو اگلے جب بھی الیکشن جیتے گی مریم نواز کے ستارے ہیں اور یہ پارٹی کی گرفت ہے. آگے اور ایک اور بات پریڈکشن کرو آپ سن لیجئے گا. کل جب اعتماد کے ووٹ لیں گے تو بہت سے لوگ چھپے ووٹ عمران خان کو پڑیں گے. ان کے اوپر بڑا ضرب لگے گا ان دونوں پارٹیوں کو. آپ دیکھ لیجئے گا. بات تو کل کپتان نے بڑی واضح کی تھی، کہا کہ اگر میرے خلاف ہاتھ اٹھائیں گے تو میں پھر بھی آپ کی عزت کروں گا. یہ بڑے ضرف کی بات ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ آخری سوال آپ کا، جلدی سے آپ نے جواب دینا ہے. جو کپتان ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ جناب میں چوروں ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا، یہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے مجھے بتائیں، یہ چور ڈاکو ہمارے سروں کے تاج رہیں گے؟ جی بالکل نہیں. اور یہ کسی حد تک 98% حد تک اقدامات ہوں گے اور ہماری جو قانونی طاقتیں ہیں سب مل کر ان کے خلاف اقدامات ہوں گے. آگے آنے والے وقت میں مزدار طریقے سے دیکھیں گے چور ڈاکو پاکستان کسی حد تک آزاد ہوگا. کیا فرمائیں گے؟ اس وقت جو راہو سیارہ ہے وہ چور ڈاکوؤں کو پریڈکٹ کرتا ہے اور وہ یوسف وزیر گیلانی کی بہت مدد کر رہا ہے. ان کے اسینڈنٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ جتنا نیگیٹو پیسہ ہے، مافیاز ہیں، وہ سارے اپوزیشن کی مدد کر رہے ہیں. اس کے لیے وہ فائدہ مند ہے. ستارے اس وقت مافیا کی چور ڈاکوؤں کی مدد کے لیے، اپوزیشن کی مدد کے لیے، اپوزیشن نہ کہیں، چور ڈاکوؤں کی مدد کے لیے، جی ان کی مدد کے لیے، اس کی مدد کے لیے. چور ڈاکوؤں کے علاوہ تو ہمارا ملک چل ہی نہیں سکتا. یہ بات تو. اور دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ تو کتنی مختلف بات کیوں کر دیتے ہو؟ اور سبھی کو کچھ نہ کچھ ملے گا، سبھی کو کچھ نہ کچھ ملے گا، لیکن مولانا فضل الرحمان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن سبھی کو کچھ نہ کچھ ملے گا. مولانا فضل الرحمان کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن اپوزیشن جو ہے وہ 2022 اور 23 میں ان کو بہت شدت کے ساتھ زوال آپ نظر آ رہے ہیں مجھے، اور وہ اخیر پھنسے جائیں گے اور وہ پھنستے جا کے وہ جیلوں میں جائیں گے اور بہت سارے ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. جو میری دلچسپی ہے وہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ اچھے ہاتھوں میں، ایمانتوں میں ہونا چاہیے، اس لیے کیونکہ یہ ریاست مدینہ بننی چاہیے انشاءاللہ. اس میں مولانا فضل الرحمان ہو، مریم نواز ہو، شہباز شریف ہو، عمران خان ہو، جو مرضی مہرا ہو، لیکن پاکستان کی ترقی جو ہے وہ ایماندار ہاتھوں اور ایماندار دلوں کے حوالے ہونی چاہیے انشاءاللہ.